नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, हम आज बनु कुरैज़ा के ऊपर बात करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रोज़ खंदक से वापस तशरीफ़ लाए, उसी रोज़ ज़ोहर के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सलमा के घर में तशरीफ़ फरमा थे। वहाँ आप गुस्ल फरमा रहे थे कि जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपने हथियार रख दिए? हालांकि अभी फ़रिश्तों ने तो हथियार नहीं उतारे हैं और मैं भी कुरैश का ताक़ुब कर कर के अभी वापस चला आ रहा हूँ। उठिए और अपने साथियों को लेकर बनु कुरैज़ा का रुख कीजिए। मैं आगे आगे जा रहा हूँ। मैं उनके कलों में ज़लज़ला बर्पा कर दूँगा और उनके दिलों में आपका रोब और दहशत डालूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहिज़ा किया कि जिब्रील अपनी फ़ौज को लेकर रवाना हो गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा जो ऐलान कर दें कि जो शख्स भी समो तात पर कायम है, यानी जो शख्स भी इस्लाम पर कायम है, जो शख्स भी समो तात पर कायम है, वो असर की नमाज बनु कुरैज़ा में जाके पढ़ेगा। यानी अब ये इतना वक्त भी नहीं था, क्योंकि जिब्रील फरिश्तों की जमात लेकर बनु कुरैज़ा के लिए रवाना हो चुके हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर अल्लाह का ये हुक्म दे दिया है कि आपने हथियार कैसे उतार दिए, फरिश्तों ने तो नहीं उतारे। अज़ीज़ान गिरामी, ये ग़ज़वा अल्लाह ताला के हुक्म से हो रहा है और किन के साथ हो रहा है? बनु कुरैज़ा के साथ। ये एक यहूदी कबीला है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाते हैं तो यहूद के 3 कबीले वहाँ पे क़याम पज़ीर हैं, बनु कैनुका, बनु नुज़ैर और बनु कुरैज़ा। सबसे पहले बनु कैनुका जिला वतन होता है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ु बिल्लाह कत्ल की साजिश करता है। फिर ये दूसरा कबीला है, ये फिर कत्ल की साजिश करता है और वो बनु नुज़ैर है। अब ये तीसरा कबीला है जो बदअहदी में बहुत आगे निकल गया है। ये कुफ़ार के साथ ये उनके सहूलतकार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी खंदक से वापस तशरीफ़ लाए हैं। ऐसा नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मुतमईन थे या बेफ़िक्र थे, लेकिन ऐसा ज़रूर था कि आप कुछ दिन सुकूनत इख्तियार फरमाते, फिर सहाबा से मशवरा करते, फिर इनके साथ गुफ्तगू करते और इनका फ़ैसला फरमाते। लेकिन अल्लाह ताला ने बनु कुरैज़ा को इस कदर मोहलत भी ना देने का फ़ैसला फरमाते हुए जिब्रील अमीन को उस हालत में आपके पास भेजा जब आप उम्मे सलमा के घर गए हैं और आप गुस्ल फरमा रहे हैं। आपने अपने हथियार उतार के रख दिए और सहाबा भी अपने अपने घर हथियार उतार के अभी बैठे ही हैं कि आपने जिब्रील अमीन ने आकर आपको अल्लाह का हुक्म दिया कि अभी फ़रिश्तों ने हथियार नहीं उतारे और आप भी नहीं उतारिए, इन हथियारों को वापस लीजिए और बनु कुरैज़ा पहुंच जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हथियार लगाए और जो उस वक्त सामने थे वो सब आपके साथ हो लिए और आपने ऐलान करा दिया कि जो जो भी समओतात पर, यानी अल्लाह ताला जो हुक्म देता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हुक्म पहुंचाते हैं, जो सुनता है वो सम हो गई। तात क्या है? उसके बाद जो उस पर अमल करता है, यानी दूसरे अल्फाज में जो ईमान वाला है, वो असर की नमाज बनु कुरैज़ा में जाके पढ़ेगा। अब ये कुरैज़ा जो है मदीना के बिल्कुल करीब कबीला है, ज़रा से फासले पर है। आप इसमें निकल खड़े हुए, अब ये पूरा लश्कर बन के सब लोग तैयार होकर एक साथ नहीं जा रहे हैं, बल्कि जो ही जिब्रील ये कहकर चले गए कि मैं वहाँ जाके ज़लज़ला बर्पा करता हूँ, उनके दिलों में आपका रोब डालता हूँ और आप वहाँ पहुँचें, अब आप निकल जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन की ये मनादी सुनते ही, ये पैगाम सुनते ही सहाबी को मनादी के लिए भेजा। ख़ुद इब्न मक्तूम
یہ ابن مکتوم ایک نابینا صحابی ہیں، اور ہر مارکے پر ہر مرد جو صحت مند ہے اور ٹھیک ہے وہ آپ کے ساتھ جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ تو پھر آپ اس وقت، چونکہ یہ ایک جلیل القدر مہاجر صحابی بھی ہیں اور نابینا ہیں، ظاہر ہے یہ غزوات میں شامل نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ کے نے ان کی اس بات پر، استفسار پر یہ آیت نازل فرمائی کہ جو تکلیف میں ہیں یا جن کی معذوری ہے وہ اس سے آزاد ہیں۔ تو اس استثناء کو جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، یہ اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھے ہیں آرام کر رہے ہیں، یہ نظام سنبھالتے تھے مدینہ کا، پورے شہر کے والی بنتے تھے، قاضی بنتے تھے، امام بنتے تھے، اور یہ مدینہ کو سنبھالا کرتے تھے جب جب غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے تشریف لے جاتے۔ اب ان کو حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، عبداللہ بن مکتوم کو مدینہ کا والی بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو قریظہ تشریف لے گئے۔ بنو قریظہ کے قلعوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین اور انصار کی جماعت لے کر روانہ ہو چکے تھے، عام مسلمانوں کو بھی لڑائی کا پیغام مل چکا تھا۔ اعلان سن کر جو شخص جہاں بھی تھا ہتھیار اٹھا کے بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اعلان تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی سم و طاعت پر قائم ہے وہ گھر سے نکلے، بنو قریظہ کی طرف جا کر عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھے۔ تو اکثر صحابہ عصر سے، ظاہر عصر رستے میں آگے نکلتے نکلتے دوڑتے ہتھیار اٹھاتے پہنچتے، تو اکثر صحابہ نے کہا کہ ہم نے جو اعلان سنا تھا اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مبارک یہ تھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر ادا کرنی ہے، تو انہوں نے عصر کی نماز ادا نہیں کی۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بات سے، اس حکم سے مطلب یہ نہیں ہے کہ عصر قضا کر دو، مطلب یہ ہے کہ تیزی سے جلدی سے پہنچو اور عصر وہاں جا کے پڑھو، اس سے پہلے کہ عصر قضا ہو، ہمیں راستے میں وہ قضا ہو جائے گی تو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو آدھے لوگوں نے جماعت کر لی، عصر کی نماز پڑھ لی، آدھے لوگوں نے کہا نہیں ہم وہیں بنو قریظہ میں جا کے پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بعد میں یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے دونوں کو، اس گروپ کو بھی جس نے پڑھ لی تھی یہ سوچ کے کہ قضا نہ ہو، ان کو بھی درست قرار دیا، اور اس گروپ کو بھی جنہوں نے نہیں پڑھی تھی کہ آپ کا حکم یہی ہے تو بنو قریظہ ہی میں جا کے پڑھیں گے، تو ان کو بھی درست قرار دیا۔ مختلف ٹکڑوں میں، مختلف اوقات میں اسلامی لشکر سب کا سب آپ کے ساتھ شامل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ اس لشکر کی کل تعداد 3000 تھی اور اس میں 30 گھوڑے تھے۔ جب محاصرہ سخت ہو گیا تو یہود کے سردار کعب بن اسد نے اپنے یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے 3 تجاویز رکھیں۔ پہلی تجویز یہ تھی کہ یا تو اسلام قبول کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں شامل ہو کر اپنی جان، مال اور بال بچوں کو محفوظ کر لو۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ لوگوں، تم لوگوں پر یہ بات تو واللہ واضح ہو چکی ہے کہ وہ واقعی نبی اور اللہ کے رسول ہیں، اور یہ وہی شخصیت ہیں جن کے بارے میں تم اپنی کتاب میں پڑھتے رہے ہو۔ پھر دوسرا اس نے یہ پوائنٹ رکھا کہ اپنے بیوی بچوں کو ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ہی ہاتھوں قتل کر دیتے ہیں اور پھر تلوار نکال کے قلعوں سے باہر نکلتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹکرا جاتے ہیں، فتح پائیں یا سب کے سب مارے جائیں دیکھا جائے گا۔ تیسری تجویز اس کی یہ ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام پر دھوکے سے ہفتے کے دن پل پڑتے ہیں، کیونکہ انہیں اطمینان ہوگا کہ آج ہم نہیں لڑیں گے۔ ہفتہ یوم السبت یہودیوں کی عبادت کا دن ہے، اس دن وہ عبادت کے سوا کچھ نہیں کرتے تھے، کاروبار بھی نہیں، جنگ و جدل کا تو کوئی صورتحال کیسی بھی ہو اس کی تو کوئی امید کی ہی نہیں جا سکتی۔ تو کہنے لگے ایسا کرتے کہ ہم سبت کے دن، ہفتے کے دن
انہیں دھوکا ہوگا، انہیں یقین ہوگا کہ آج تو ہم نہیں لڑیں گے، تو وہ بے فکرے ہوں گے اور ہم نکل کے ان سے لڑ لیتے ہیں۔ تو یہودیوں نے اپنے سردار کعب بن اسد کی ایک تجویز بھی نہیں مانی، کہنے لگے کہ ہم تمہاری ان تینوں تجاویز میں سے کسی ایک کو بھی ماننے تیار نہیں ہیں۔ اب اس محاصرے کو بہت وقت گزر گیا تو بنو قریظہ کے سامنے اب ایک ہی راستہ رہ جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ آپ پر چھوڑ دیں۔ اب انہوں نے ایسا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ہم بات نہیں کریں گے، ابو لبابہ سے بات کریں گے۔ ابو لبابہ ایک صحابی ہیں، ان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، ان سے بات کرنے کو مطالبہ رکھا کہ ہم ان سے بات کرنے تیار ہیں، آپ انہیں بھیج دیجئے۔ ابو لبابہ ان کے حلیف تھے، ان کے باغات اور آل اولاد سب اسی علاقے میں تھے۔ ابو لبابہ کو یہ بہت پرانا جانتے بھی تھے، دوستیاں بھی رہیں، رشتہ داریاں بھی رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہی بات مانتے ہوئے ابو لبابہ کو ان کے پاس بھیج دیا۔ مرد ان کی طرف دوڑ پڑے، عورتیں بچے دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ابو لبابہ نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی رونے لگے۔ یہود نے ان سے پوچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈالنے چاہیے؟ انہوں نے جواب میں کہا ہاں، اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا، جس کا مطلب تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے۔ لیکن انہیں فوراً یہ احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت کر دی۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوٹنے کی بجائے سیدھے مسجد نبوی گئے اور اپنے آپ کو خود ہی ایک کھمبے سے باندھ دیا۔ اب ایک ستون سے باندھے، وہ اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے رسیوں سے خود کو ستون سے باندھا، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے خیانت کر لی۔ حالانکہ انہوں نے جب یہ بات کہی اور اشارہ کیا تو کسی یہودی نے بھی ان کی بات کو سمجھا نہیں، لیکن ان کا اپنا جو ضمیر تھا وہ انہیں ملامت کرنے لگا۔ اب انہوں نے قسم کھائی، ستون سے باندھتے جا رہے ہیں خود کو، اور قسم کھائی کہ مجھے اس ستون سے اگر کھولا تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے کھولیں گے، نہیں تو میں یہاں پہ کھڑا کھڑا یوں ہی بندھے بندھے ختم ہو جاؤں گا، اور آئندہ کبھی بھی بنو قریظہ کی زمین میں داخل نہیں ہوں گا۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کر رہے ہیں کہ ابو لبابہ کہاں گئے، اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ واپسی میں بہت دیر ہو رہی ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلا کہ تفصیلات یہ ہیں کہ ابو لبابہ مسجد نبوی میں جا کے خود کو باندھے کھڑے ہیں۔ تو جنہوں نے آ کر یہ بات کہی تو آپ نے صحابہ کے سامنے فرمایا کہ کاش ابو لبابہ بجائے خود کو خود سزا دینے کے، اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنے کے، اگر سیدھے میرے پاس آتے اور اپنی اس غلطی کا اظہار فرماتے تو میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرتا۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر رکھی تھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں کے اوپر ظلم ڈھالیں، غلطیاں کر بیٹھیں، نافرمانی ہو جائے، اور یہ اللہ سے توبہ کریں، اور اللہ کا نبی بھی ان کے لیے سفارش کرے، اللہ سے توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ تواب اور رحیم پائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن یہ تو جب وہی کام کر بیٹھے ہیں تو اس میں اب میں بھی انہیں ان کی جگہ سے اس وقت تک کھول نہیں سکتا۔ اب جب وہ خود کو باندھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کھولیں گے، تو اب تو میں کھول بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے اپنے لیے جو فیصلہ کیا ہے، اب اس فیصلے پہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرمائیں گے اب وہی ہوگا۔ ابو لبابہ کے اشارے کے باوجود بنو قریظہ نے یہی طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ یوں تو وہ لوگ مہینوں محاصرہ برداشت کر سکتے تھے، ان کے پاس سامان بھی تھا، اور وہ تازہ دم اور محفوظ قلعوں میں موجود تھے، جبکہ مسلمان
ابھی تھکے ہارے خندق سے پہلے خندق کھودتے رہے اور پھر اس کے محاصرے میں 1 مہینے تک رہے۔ مسلمان بہت زیادہ پریشان تھے، بھوکے تھے، سردی میں بھی تھے، مسلسل تھکن سے بھی چور تھے، اور یہ یہود تر و تازہ تھے، ان کے پاس کلوں میں سامان بھی تھا اور یہ بڑے عیش و عشرت سے مزید یہ کئی مہینے گزار سکتے تھے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ جنگ بھی، غزوہ بنو قریظہ بھی اعصابی جنگ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے دل میں بہت رعب ڈال دیا، ان کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے، اور بلکہ یہاں تک ہوا کہ حوصلے ختم ہو گئے۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام نے پیش قدمی فرمائی تو حضرت علی نے گرج کر کہا، مسلمانوں، خدا کی قسم، اب میں انہیں وہی مزہ چکھاؤں گا جو حمزہ نے چکھایا، اور اب میں وہی مزہ خود چکھنے تیار ہوں جو حمزہ نے چکھا، نہیں تو آج ان کا قلعہ فتح کر کے رہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عزم سن کر بنو قریظہ نے جلدی جلدی اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا تاکہ آپ ان کا فیصلہ فرما دیں۔ وہ یہ ڈر گئے کہ حضرت علی نے جو یہ کہا کہ وہ حضرت حمزہ کی طرح کریں گے، تو حضرت حمزہ نے بدر میں جس طرف تلوار گھمائی قتل ہی قتل ہو گئے۔ احد میں جس طرف آپ جاتے تھے پتوں کی طرح انسان بکھر جاتے تھے، اور حضرت حمزہ شہید بھی ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی بھی قیمت پر فیصلہ کر دیں گے۔ تو یہود ڈر گئے، انہوں نے کہا اس سے بہتر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش لے لیتے ہیں۔ اب حضرت علی کا یہ عزم جو ہے اس نے بنو قریظہ کو ہلا کے رکھ دیا۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مردوں کو باندھ دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو الگ کر کے بیٹھا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو اختیار دیا کہ وہ اس یہود کا، اس قبیلے کا، بنو قریظہ کا فیصلہ فرمائیں۔ یہ اوس کے ایک صحابی تھے جن کو خندق میں تیر لگا مشرکین کا، اور ان کے بازو کی ایک بڑی رگ کٹ گئی اور بازو لٹک گیا، اور انہوں نے سخت تکلیف میں اللہ تعالیٰ سے شہادت طلب کرتے ہوئے یہ دعا کی کہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے، شہادت تو آئے لیکن اس وقت تک نہ آئے جب تک میں بنو قریظہ کا انجام نہ دیکھ لوں۔ انہیں بہت شدید دکھ تھا بنو قریظہ کی بدعہدی کا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس وقت تک مہلت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں بنو قریظہ کی تقدیر رکھ دی۔ بنو قریظہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کرتے تو بہت فائدے میں رہتے۔ بنو قریظہ نے خود سعد بن معاذ کو اپنے فیصلے کے لیے چنا۔ عزیزان گرامی، پہلے انہوں نے ابی لبابہ کو چنا۔ ان کی نفرت کا، ان کی گستاخانہ روش کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے کہ وہ اپنے فیصلے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کے کسی ایک صحابی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور جب اپنے سے بات چیت کرنے کی بات آتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ابو لبابہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تب ابو لبابہ ان کے ساتھ جا کر بات کرتے ہیں، بلکہ غلطی سے اشارہ بھی کر دیتے ہیں، خود اس کو سزا دے رہے ہیں اپنے آپ کو اس اشارے کی۔ انہیں پھر بھی فرق نہیں پڑتا، کرتے وہ وہی ہیں جو ان کا جی چاہتا ہے۔ اب وہ خود سعد بن معاذ کو چنتے ہیں کیونکہ وہ قبیلہ اوس کے ہیں اور یہ پہلے سے انہیں جانتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر یہ بھروسہ کرتے تو زیادہ فائدے میں رہتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قینقاع کو اور بنو نذیر کو جب آپ نے انہیں جلا وطن فرمایا تھا تو بہت رحم اور احسان کا معاملہ رکھا تھا۔ اب سعد بن معاذ کو دیکھتے ہی ان کے قبیلے کے لوگوں نے دونوں جانب سے انہیں گھیر لیا اور کہنے لگے اپنے حلیفوں کے بارے میں احسان کا اور بھلائی کا فیصلہ کرنا۔ اب بنو قریظہ سعد بن معاذ کو چنتے ہیں، اور اللہ کے حبیب سعد بن معاذ کو اختیار دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو پسند کر رہے ہیں اپنے فیصلے کے لیے، انہوں نے آپ کو حکم بنایا ہے، آپ اچھائی کا فیصلہ، ان کا خیال ہے کہ آپ ان کے ساتھ مجھ سے زیادہ احسان اور بھلائی کا سلوک کریں گے، تو ٹھیک ہے،
آپ فیصلہ فرمائیے۔ حضرت سعد نے جب دیکھا کہ لوگ بہت دباؤ ڈال رہے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ اب سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سن کر کچھ لوگ مدینہ لوٹ آئے اور آ کر انہوں نے بغیر کچھ دیکھے یہ کہہ دیا کہ جتنے قیدی ہیں سب مارے گئے۔ عزیزان گرامی، یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ فیصلوں میں بہت نرمی اور احسان کا معاملہ رکھتے تھے۔ اب بنو قریظہ نے خود سعد بن معاذ کو چنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور صحابہ کے سامنے سعد بن معاذ نے یہ دعا کی تھی کہ مجھے ان کا انجام بد دیکھنا ہے، کس طرح انہوں نے ہماری عورتوں اور بچوں کے لیے کس طرح جاسوسی کے لیے اور کس طرح بدعہدی کی اور کس طرح مدینہ میں ایک یہودی کو بھیجا۔ تو انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ جس طرح سے انہوں نے بدعہدی کی ہے اور پھر انہوں نے بہت اہانت، گستاخانہ زبان اور گالم گلوچ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، جو بھی یہ بک سکتے تھے ان کے خلاف انہوں نے بکا۔ تو سعد بن معاذ نے جب یہ دیکھا، اب یہ زخمی ہے لیکن بنو قریظہ کو ان پہ بھروسہ ہے اور صحابہ کو پتہ ہے کہ یہ تو یہ دعا مانگ رہے تھے، اب یہ قیدی جو ہیں سارے سمجھو مارے گئے، تو انہوں نے جا کر مدینہ میں پھیلا دیا کہ سب قیدی ختم۔ حضرت سعد جب اس گدھے پر زخمی حالت میں ہیں سوار ہو کر آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں جاؤ اپنے سردار کا استقبال کرو۔ جب وہ اتر کر آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد بن معاذ سے مخاطب ہوئے، فرمایا یہ لوگ تمہارے فیصلے پر رضامند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ، کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت سعد نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے، میرا فیصلہ یہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور مال تقسیم کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سعد، تم نے ان کے بارے میں وہ فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ حضرت سعد کا یہ فیصلہ انتہائی عدل و انصاف پر مبنی تھا، کیونکہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کی موت و حیات کے نازک ترین لمحات میں جو خطرناک بدعہدی کی تھی وہ تو کی ہی تھی، اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 300 زرہیں، 500 ڈھالیں کفار کے لشکر کو مہیا کر رکھی تھیں، جن پر فتح کے بعد مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ بنو قریظہ کی اس تباہی کے ساتھ بنو نذیر کا شیطان اور جنگ احزاب کا ایک بڑا مجرم ہوئی بن احتب بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچا۔ بنو قریظہ کے اموال کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خمس نکال کر تقسیم فرما دیا۔ شاہ سوار کو 3 حصے دیے، 1 حصہ اپنا اور 2 حصے گھوڑے کے، اور پیدل کو 1 حصہ دیا۔ جب بنو قریظہ کے خاتمے کا وقت ہو گیا تو حضرت سعد بن معاذ کی اس دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا جو انہوں نے احزاب کے دوران کی تھی، چنانچہ ان کا زخم پھوٹ گیا۔ اس وقت وہ مسجد نبوی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مسجد کے صحن میں خیمہ لگوا دیا تاکہ قریب ہی سے ان کی عیادت کر لیا کریں، اور آپ نے حکم دیا ہر نمازی کو کہ وہ نماز کے بعد سعد بن معاذ کے خیمے میں جائیں اور ان کی عیادت کریں۔ اسی زخم میں ان کی موت واقع ہوئی، وہ شہید ہو گئے۔ صحیحین میں حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سعد کی موت سے رحمان کا عرش بھی ہل گیا ہے۔ بنو قریظہ کے محاصرے میں صرف 1 مسلمان شہید ہوئے جن کا نام خلاد بن سوید تھا، جنہیں قریظہ کی ایک عورت نے چکی کا پاٹ پھینک کر مارا تھا۔ اس عورت کو قصاص میں قتل کیا گیا۔ جہاں تک ابو لبابہ کا معاملہ ہے تو انشاءاللہ تعالی آئندہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔